की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत। वेलकम बैक नाजरीन, आपका वालेहाना खैर मकदम है और बज़्म उलमा में हज़रात उलमा हमारे साथ हैं। साहिबान इल्म फ़न से मैं मस्जिद के हुकूक़ पर बात कर रहा हूँ और मस्जिद के हुकूक़ का मौजू जो है और भी हमने कुछ हज़रात उलमा से डिस्कस किया, जिनमें से एक हज़रत अल्लामा मौलाना असद थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने मस्जिद के हुकूक़ पर अपनी जो है गुफ्तगू शामिल की। अपना जो उनका नुक्ता नज़र है डॉक्टर असद थानवी साहब ने वो पेश किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर असद थानवी साहब मस्जिद के हुकूक़ पर क्या बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान माशरे में मस्जिद का एक बड़ा रोल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए और क़ुबा में क़याम किया तो पहले वहाँ मस्जिद तामीर की जो अभी भी मौजूद है। उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए 3 दिन के बाद तो मस्जिद नबवी पहले तामीर की। सहाबा ने अपने मकानात नहीं देखे, बाकायदा ज़मीन ख़रीदी गई, उस पर मस्जिद नबवी बनाई गई जो मदीना मुनव्वरा में आज भी है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़ ज़कात, यानी वो मुसलमानों का मुआशरा जो अल्लाह पे ईमान रखता है और नमाज को कायम करता है और ज़कात देता है, यानी मुसलमान है। तो इन्नमा यामुरु मसाजिद, वो अल्लाह की मसाजिद बनाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जब ये कूफा वग़ैरह नए शहर बने तो उन्होंने जो टाउन प्लानिंग के रेगुलेशंस लिख कर अपने गवर्नर को भेजे तो उन्होंने कहा कि पहले शहर के बीच में मस्जिद बनाई जाएगी और उसके चारों तरफ बाज़ार बनेगा और फिर चारों तरफ गलियों में मकानात बनाए जाएंगे। तो मस्जिद को मुसलमानों की सोसाइटी में सबसे अहम मकाम है। तो मुसलमान जिस खित्ते में या जिस इलाके में भी जाता है वो पहले मस्जिद बनाता है। हेरात में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत में 4 सहाबा किराम आए जिनकी क़ब्रें वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पहले हिरात में मस्जिद बनाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के दौर खिलाफत में मराकश के शहर फैज़ में सबसे पहले मुसलमान आए तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले मस्जिद बनाई जो आज तक कायम है। दूसरी बात यह है कि मसाजिद का अपकीप, मसाजिद की आराइश, मुसलमान जैसे अपने घरों को रखते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है मसाजिद को उनसे अच्छा रखें। अगर घरों में कालीन है तो मस्जिदों में भी कालीन होने चाहिए। अगर घर में ठंडे और गर्म पानी का निज़ाम है तो मसाजिद में भी होना चाहिए। अगर घर में एसी लगे हुए हैं तो मस्जिद में भी एसी होना चाहिए, चूँकि अल्लाह का घर है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अल्लाह के घर की खिदमत हर मुसलमान को करना चाहिए। अमेरिका में और बरतानिया में जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और उनकी बीवियां हैं वो जाकर मस्जिद में सफाई करती हैं, चूँकि वहाँ नौकर और जमादार का कोई तस्वुर नहीं है। तो हमें भी अपने मुल्क में मसाजिद की सफाई और मसाजिद के बिजली है, पानी है, फ़र्श है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी नाज़रीन इकराम, आपका एक बार फिर खैर मकदम है। डॉक्टर असद थानवी साहब के रिव्यूज़ आपने देखे, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, मस्जिद के हुकूक़ के हवाले से। मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहता हूँ, तामीरात के हवाले से बात हो रही थी और अल्लामा साहब से बिहाइंड द सीन में पूछ रहा था टाउन प्लानिंग, तो जब भी कहीं पर होती है तो हज़रत उमर ने माशाल्लाह इसकी बुनियादी असासों में हज़रत उमर का एक किरदार है, कैरेक्टर। आज भी टाउन प्लानिंग्स होती हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं तो मस्जिद की जगह मुख्तस की जाती है। इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। देखें, अभी जो कमेंट्स में भी कहा गया और इस पर हमने इससे पहले इसी रमज़ान में रास्ते के हुकूक पर जब बात की थी जी, तो हमने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये प्लानिंग सामने रखी थी कि जब तुम घर बनाओ तो दोनों घरों के दरमियान रास्ते में जो गली हो, रास्ता हो, कम से कम 7 हाथ का फासला ज़रूर रखो। ये तकरीबन 10 गज़ बनता है, यानी इतना फासला ज़रूर होना चाहिए ताकि कोई सवारी, कोई सवारी गुजरना चाहे गुजर सके, कोई पैदल चलने वाला का, यानी इस्लाम में हर एक का हक है। जो सवारी पर जा रहा है उसका भी हक है, जो पैदल जा रहा है उस पर भी हक है। इसीलिए कोई भी आप किसी टाउन की प्लानिंग करें, किसी इलाके की प्लानिंग करें तो उसमें ख़ास तौर पर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हदीस पाक को मद्देनज़र रखें जो आगाज़ में मैंने पढ़ी कि अमरा बिबिनाइल मस्जिद बिद्दुवरी, कि
کہ شہروں میں یا علاقوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک ٹاؤن کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایک علاقے میں اگر 100 گھر بھی ہیں، 200 گھر بھی ہیں، 150 گھر بھی ہیں، تو وہاں پر مسجد اس لیے بنائی جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد جو ہے یہ اسلام کی ایک علامت ہے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ محلے کے جو لوگ ہیں وہ جمع ہو کر ایک جگہ پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، جمعے کی اور عیدین کی نمازیں بھی وہاں پر ادا کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد میں شور شرابہ، اچھل کود، آپ نے دیکھا ہے بڑے تو خیر نہیں کرتے، شور شرابہ خیر اس میں بڑوں کا بھی کبھی کبھی کردار نظر آتا ہے، گفت و شنید، کسی کی آواز بہت زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے، بچے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑا ڈنڈولا ہو رہا ہوتا ہے مسجد میں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، ایک تو بچوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو محفوظ رکھو۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ناسمجھ بچے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جن بچوں کو مسجد میں لانا ہے، جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے، وہ مسجد میں آنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ گلیوں میں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو بچے مسجد میں نہیں لانا ہے تو وہ بیویاں کہتی ہیں کہ بھائی ان کو ساتھ لے کے جاؤ، نماز پڑھ رہے ہو، صبح سے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تم بھی ساتھ لے جاؤ اس کو تھوڑا سا۔ ہاں باقی تو وہ ان کو اٹھا کے مسجد میں لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ مسجد میں آ کے جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ مسجد ناپاک ہوئی ہے، پیشاب کر دیا بچوں نے، پیمپر کھل گیا ہے، اور مسجد کے اندر تو حضور نے فرمایا کہ ناسمجھ بچوں سے اور پاگلوں سے مسجد کو روک کے رکھو۔ اسی طرح بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کمیٹیوں کے جھگڑے اور نمازیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، ٹائمنگز پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ نماز کا ٹائم یہ رکھنا ہے، وہ رکھنا ہے، اور وہ شور شرابہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کمیٹیوں کی چودراہٹیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ، یعنی اصل تو مقصد تھا مسجد کا کمیٹی بنانے کا کہ انتظام سنبھالے، لیکن باہر بھی ہم دیکھتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، ہمارے برطانیہ کے اندر بھی ہمارے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں کشمیر سے، وہاں بھی ایسے سسٹم ہے کہ کمیٹیوں نے ان مسجد کی کمیٹیوں کو، ذمہ داریوں کو ایک چودراہٹ کا ذریعہ بنا لیا، اور ائمہ کرام جو ہے، جو وارثان محراب و منبر ہیں، سلمان بھائی آپ حیران ہوں گے کہ یہاں سے لے کر برطانیہ تک اور امریکہ تک یہ ہے کہ جو ایک مزدور کا گریڈ ہوتا ہے نا، یعنی ایک عالم حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، درس نظامی پڑھتا ہے، وہ 15 سال پڑھ کے آتا ہے، اس کے بعد اس کو جو گریڈ دیا جا رہا ہے وہ گریڈ ہے کہ جو محلے کے اندر ڈرائیور اور چوکیداروں کا گریڈ ہے، اس گریڈ پر ان کو تنخواہ رکھے۔ اور دوسرا یہ ہے، دوسرا وہ کمیٹیوں کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کئی جگہوں پر بار دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی عذر کے امام کو فارغ کر سکتی ہیں۔ حالانکہ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ اپنی پسند ناپسند پر، کہ یہ امام ہماری تعریف نہیں کرتا ہے، یہ امام ہمارے مزاج اور طبیعت کا نہیں ہے، آپ شرعی اعتبار سے، یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ شرعی اعتبار سے کسی امام کو فارغ کسی صورت کے اندر نہیں کر سکتے۔ تو کمیٹی کا مقصد تھا، جیسے مصعب نے فرمایا کہ پنکھا خراب ہے، لائٹ خراب ہے، بتی خراب ہے، وہ لائٹ بتیاں تو کیا ٹھیک کریں گے، وہ امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ دوسرا ایک جملہ میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ ٹائمنگز ہم نے رکھی ہوئی ہے نماز کی کہ نماز 8 بجے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک سہولت کے لیے رکھی ہوئی ہے، نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ ایک سہولت کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 8 بجے ہم نے نماز کھڑی کرنی ہے، لیکن وہ کفر و اسلام نہیں ہو گیا کہ اگر مثال کے طور پہ امام 1 منٹ لیٹ ہو گیا، 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو او ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اوئے ہوئے نماز نہیں ہو ٹائم پر، اللہ اکبر، آج تو قیامت کر پاؤ۔ یہی سارے کے سارے بندے شادی ہالوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی صاحب شادی ہالوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ شارپ ٹائم 10:30، 1 گھنٹے سے خوار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کبھی شادی ہالوں کے اندر چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھو گے کہ بھئی 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، کیا تماشا لگا رکھا ہے، نہ خراب لگے گا، یہاں خراب لگے گا۔ اور یہاں مسجد کے اندر جیسے آپ نے کہا، یہاں شور شرابہ، وہ مفتی صاحب نے جملہ کہا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا ہے وہ مسجد میں آ کے چیخے میں مارا۔ صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، ایک جملہ کہوں گا، مسجد کی کمیٹی اپنے آپ کو مکمل اتھارٹی نہ سمجھے کہ وہ سیاہ و سفید کی مالک ہے، مسجد آپ کے انڈر میں نہیں ہے، آپ مسجد کی نگہبانی کے لیے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس کے انتظامات کا خیال رکھیں۔ باقی رہا امام صاحب مؤذن ہیں
تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام مؤذن خادمین ہمارے ماتحت رہ کر چلیں، ہمارے غلام بن کر چلیں۔ امام کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ امام اپنے ایک طریقے سے علاقے کا حاکم ہوتا ہے، علاقے کا ایک روحانی باپ ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ تو آپ اس طریقے سے ڈیگریڈ کریں گے نا تو امام کا کچھ نہیں بگڑے گا، ڈیگریڈ آپ خود ہوں گے۔ اور یہ علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے جب تک خدا نہ خواستہ امام میں کوئی ایسا عیب کہ جو خدا نہ خواستہ اخلاقی عیب ہو یا کوئی مالی طور پر ایسا معاملہ ہو، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے پرچہ تھما دے کہ امام صاحب کل سے نہیں آنا، ایسا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ بالکل صحیح۔ میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے چاروں طرف سے مساجد میں ہمیں جہاں بھی ہم رہائش ہوتی ہے چاروں طرف سے مساجد کی اذان کی آواز آتی ہے، ایک سوال بنتا ہے کون سی مسجد کی اذان کا جواب دیں گے؟ جو پہلی اذان آپ نے سنی اس کا جو چاہے وہ جواب دور دینا ہے، کی مسجد ہو۔ ٹھیک ہے، بس جو آپ نے پہلی دفعہ اذان سن لی آپ نے اس کا جواب دے دی تو ذمہ داری سے آپ عہدہ برآں ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی اذانیں ہوتی رہیں مسجد دیکھیں ادب تو یہی ہے ہاں کہ جب بھی اذان ہو ہر اذان کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سنا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار نہیں کرتا اور لاہو لعب کے اندر مشغول رہتا اس کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو ادب تو یہی ہے کہ جب بھی اذان ہو رہی ہے کتنی دیر لگے گی، 5 منٹ 10 منٹ، تو 24 گھنٹوں میں سے اگر 10 منٹ اذان کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کر لی اللہ کا نام سننے کے لیے تو کوئی بڑا پہاڑ نہیں ٹوٹتا۔ ادب تو یہی ہے کہ اختیار خاموشی اختیار کر کے ساری اذانیں سنیں، لیکن پہلی والی اذان کا آپ نے جواب دے دیا تو باقی اذانوں کا جواب دینے کی پھر آپ کی ذمہ ٹھیک ہے۔ داری۔ اچھا اس ضمن میں بات ہوئی، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے بڑا خوبصورت اس پہ کلام کیا، مفتی صاحب نے بھی ارشادات فرمائے، مسجد کے نام پر زمین پر قبضہ کر لینا۔ آپ تھوڑا تاخیر سے تشریف لائے تھے، میں چاہتا ہوں اس میں آپ کی میں رائے شامل کر لوں۔ دیکھیں مسجد ایک تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ انہوں نے ریاست کی ذمہ داری تھی کہ مساجد تعمیر کریں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں اگر ریاست یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تو لوگوں نے یہ ذمہ داری خود سے سنبھال لی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں مساجد تعمیر کرنے کی۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو کسی کی خاص ملکیت میں نہیں ہے تو وہ آزاد جگہ ہے اور وہاں مسجد کی ضرورت ہے تو بالکل مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی کی خاص ملکیت میں جگہ ہے تو اس کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی، وہ قبضہ شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کسی کی خاص جگہ ہے یا لوگوں کی مطلب عامت الناس کے مفاد کی وہ جگہ ہے، اس کے اوپر کوئی قبضہ کر کے مسجد بنا دے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر ضرورت ہے وہاں مسجد نہیں ہے تو بالکل تعمیر کرنے، لیکن مسجد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں میں انتشار کا سبب بنے۔ بالکل صحیح۔ مسجد کی ایک گلی پیچھے مسجد ہے، صحیح۔ اس گلی میں بھی مسجد ہونی چاہیے اور میرے پڑوس میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ چلنا نہ پڑے، تو یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے مسجدیں بنانے کا۔ تو ٹھیک ہے ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کا بزم علماء کا ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں روزہ کشائی بھی روزانہ ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد۔ شان رمضان جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بالہانہ خیر مقدم ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، آج ہمارا پینل ہے، بہت مضبوط اور سیر حاصل کلام رہا۔ مسجد کے حقوق پر قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے بہت سارے سوالات کے ہمیں جوابات دیے، یہاں تک کہ ناظرین کی کالز کے جواب اور ہمارے طالب علم ساتھیوں کے جواب اور پبلک کی جو رائے ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے خوبصورت کلام کیا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے میں پیغام لینا چاہتا ہوں مسجد کے حقوق پر، ملت اسلامیہ کو آج مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں یہ پیغام شامل کیا جائے۔ اچھا، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اعتکاف سنت ہے، ٹھیک ہے، تو ذرا اس کا ہی بتائیں کہ جو آخر میں 3 دن نفلی اعتکاف کر لیں تو کچھ ثواب ملے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جو بیچارے اعتکاف سنت نہیں کر سکے، حالانکہ اس اعتکاف کا بڑا ثواب ہے کہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب، لیکن اس کے علاوہ نفلی اعتکاف بھی کسی نے ایک دن بھی کیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کو گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ 3 دن اگر اعتکاف کریں گے، نفلی اعتکاف ہوگا تو بہرحال اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ اس میں نفلی اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چاہیں مسجد میں چلے جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، لیکن جب نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن بہرحال نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ اچھا، اعتکاف کے ایام چل رہے ہیں
حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان کہ مسجد میں مباح کلام کرنا، الکلام المباح فی المسجد یأکل الحسنات مکروہن، فرمائے کہ مباح کلام کرنا کہ جس کا کوئی دنیاوی دینی کوئی فائدہ نہ ہو، گناہ اور جس میں سزا نہ ہو، ایسا کلام کرنا بھی مسجد میں مکروہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف میں جو اس وقت ہمارے بھائی موجود ہیں یا جو جاتے ہیں مسجد میں، انہیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہ جب ہم کچا لہسن کھا لیں یا کہ کوئی بدبودار چیز کھا لیں، تمباکو نوشی جو کرتے ہیں، جو گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، علامہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اب اگر کوئی کسی نے ایسی بدبودار چیز کھائی، کسی نے ایسی بدبودار چیز کھائی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہ آئے، یہاں تک کہ کلی کر کے منہ کی صفائی کر کے اپنے منہ کو بالکل پاک صاف کر لے، اس کے بعد مسجد میں فرمایا اس لیے کہ اگر اسی طرح مسجد میں آئے گا تو جس طریقے سے انسانوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ دور چلے جاتے ہیں۔ صحیح، بہت خوب، بہت اچھے پوائنٹ کے دیکھیں آپ نے۔ اس وقت جو سوسائٹی میں سب سے زیادہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے تمباکو نوشی کا، سگریٹ کا، انفیکٹ کھانے پینے میں بھی یہ ظاہر بدبودار منہ لے کے مسجد میں جانا، بالکل خیال نہیں کرتے۔ صحیح فرمایا آپ نے، ایگزیکٹلی میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات ہو۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، دنیا بھر کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ مساجد کے ہمارے فقہائے کرام نے تزئین و آرائش کے اگرچہ حکم دیا ہے کہ وہ نہ کی جائے، لیکن اب چونکہ اپنے گھروں کو مزین کیا جاتا ہے، اپنے گھروں کو آراستہ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے گھر کو اس سے اچھا زیادہ آراستہ کریں، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اللہ کے گھر کی خدمت کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمازوں کے اندر حاضری کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے قدموں کو اندھیروں کے اندر، ظلمات کے اندر اپنے قدموں کو اللہ کے گھر کی طرف اٹھاتے ہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ میدان معاشر میں اور قیامت کے دن ان کو نور تام عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا اجر ہے کہ آپ اپنے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اٹھائیں۔ دوسرا میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ مسجدیں، ان کے وارثان محراب و منبر علماء ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا نے ہمیں پوری دنیا کے اندر ایکسس دی ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اپنے ائمہ کا خیال کریں۔ میں نے برطانیہ کے اندر بھی یہ بات کہی بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک نعت خواں آتا ہے، وہ ٹھیک ہے اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ایک آپ کا امام ہے جو سال بھر آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ کی جنازے پڑھا رہا ہے، آپ کی ہنسی خوشی سب شامل ہے، اس کو آپ اتنا بھی نہیں دیتے ہیں کہ قوت لا یموت ہو، اس کو ایک بالکل جو ہے تھرڈ کلاس قسم کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مزدور اس سے بہتر کما لیتا ہے۔ ایک عالم دین نے اپنے بیٹے کو فوت ہوتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے اتنی ایک تعلیم حاصل کر لینا کہ تمہارا معاش مسجد اور مدرسے سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک عالم دین نے، مولانا عبدالحمید بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ساتھی نے کہا اپنے سب، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بڑے بڑے ہمارے اساتذہ ان کے بچے علماء نہیں بنے، آپ یہ جملہ تو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ یار علماء کے بچے کیوں نہیں علماء بنتے؟ آپ یہ تو دیکھو کہ انہوں نے کس قسم پرسی کے اندر زندگی بسر کی، سلوک کیا دنیا نے، اور آج وہ تو کر کے گزر گئے، ان کی اولادیں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر کیٹیگری آرٹسٹ تیار ہوں گے، لیکن علماء اور وارثان ممبر آگے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں۔ معاشرے کے اندر وہ سکیل، وہ ریٹ، وہ گریڈ جو ایجوکیشن ہے، جو ان کی قابلیت ہے، اس کے مطابق ان کو یار کچھ نہ صحیح کم از کم 17 گریڈ جو ایک انیشل گریڈ ہوتا ہے آفیسرز لیول کا، بالکل اسی وہ طرح ایک امام مسجد کو، ایک عالم دین کو دیکھیں۔ دنیا کے اندر ایسا ترکی کا نظام دیکھیں آپ، مساجد کا، سعودیہ کا دیکھیں، ایران کا دیکھیں، جتنے بظاہر سٹیٹس ہیں انہوں نے ایسا 17 گریڈ کا نظام رکھا ہوا ہے، ہونا چاہیے، اور ان کی ساری فیسلٹیز کی ذمہ داری ہے ان کی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں علامہ صاحب اس بات میں۔ ایک مزدور طبقہ روزمرہ کی بنیاد پہ جتنے پیسے کما سکتا ہے، ایک عالم دین اور ایک امام مسجد کی اتنی تنخواہ روز کی نہیں ہوتی، اور یہ آج کا اسکیل ہے، اور یہ سراسر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ علماء کی، امام مسجد کی قدر کریں، وہ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ کے فرائض میں آپ کا امام ہے، آپ کا لیڈر ہے، آپ کی قیادت ہے، آپ اسے اپنی قیادت تسلیم کریں، اس کا احترام کریں، اس کی قدر کریں۔ علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا پیغام دیں گے مسجد کے حقوق پر؟ پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آج ہم کسی اچھی تقریب میں جاتے ہیں تو اس کے حساب سے پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے حساب سے ڈریس کوڈ کر کے جاتے ہیں۔
کوئی بڑی شخصیت ملنے کے لیے بلا لے تو بھی بڑا اچھا تیار شیار ہو کے جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن جب رب سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو جس لباس میں ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ منہ کی بدبو، تو صرف منہ کی بدبو نہیں، بدبودار جسم کے ساتھ بھی مسجد میں نہیں جانا چاہیے، بالکل صحیح۔ بدبودار لباس کے ساتھ مسجد میں نہیں جانا چاہیے کہ برابر والا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے میں کراہیت محسوس کر رہا ہے، آپ رب سے ملاقات کے لیے آئیں تو کس شان کے ساتھ آنا چاہیے، احکم الحاکمین سے ملاقات کے لیے۔ تو ایک اس پروٹوکول کو سیٹ کریں خدا کے واسطے، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا زینت اختیار کرے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ذرا بندہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ جو مسجد ہے، اگر ہم دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں تو مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ایک ایسا مرکز ہے جو انہیں سیاسی وحدت بھی فراہم کر رہا ہے، فکری وحدت بھی فراہم کر رہا ہے، جو ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام و انصرام کر رہا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی اگر پہلی پارلیمنٹ تھی تو مسجد نبوی تھی، مسلمانوں کا پہلا GHQ تھا تو مسجد نبوی، مسلمانوں کی پہلی سینٹ تو مسجد نبوی، مسلمانوں کی پہلی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کوئی تھی تو مسجد نبوی تھی، تمام امور وہاں بیٹھ کر طے کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جب چیزیں وہاں سے نکلتی تھی تو پھر امت کو اس کا فائدہ اور بھلا، چونکہ وہاں خوف خدا رکھ کر فیصلے کیے جاتے تھے، اور جب وہاں سے دین کو اور سیاست کو جدا جدا کیا گیا تو پھر وہی ہوا جو علامہ نے کہا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اس مسجد کے اس مقام کو بحال کیا جائے، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ کچھ ورک شاپس ایسی منعقد کریں جو انہیں دین سے قریب لانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھانا چاہیے، انشاءاللہ دین سیکھنے کے ذریعے لوگ مسجد کے قریب آئیں گے، مسجد آباد ہوں گی، انشاءاللہ مسجد آباد ہوں گی تو اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے شہروں میں ہمارے ملک میں بھی نازل ہوں گی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا، اور علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا۔ کیا بات سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرا سر کس بات کا شکریہ، میں تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا پروگرام کو مرکزیت دے دیتے ہیں نہیں حضرت، ویسے یقین تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ کا حسن نظر ہے حضرت، یقین کریں، ورنہ بنا ہوں شاہ کا مصاحب پھرے ہوں اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اب ہم روزہ کشائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری ادارے کی ہوسٹ ہماری بہن جویریہ کمال کہاں پہنچی ہیں، کن بچے بچیوں کی روزہ کشائی کروا رہی ہیں۔ انشاءاللہ روزہ کشائی کے وقفے کے بعد مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ ثنا خان رسول ہمارے ساتھ ہیں، بھائی محمد واسق انصاری اور ایک اور ثنا خان انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ سفینہ شان ویلکم بیک ناظرین، آپ کو والہانہ خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک برکتیں رحمتیں آمین عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آپ کی یہ پیاری پیاری دعائیں لینے کے لیے آپ کا ساتھ اللہ نے رکھا، اور یہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم علامہ صاحب کا ریویو بھی اپنے موضوع سے متعلق شامل کرتے ہیں، نقطہ نظر، اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کر لیا دو نوجوان فرزندان پاکستان اور ماشاءاللہ شہرت یافتہ ثنا خانوں نے، جن میں ایک محمد واسق انصاری اشرفی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے حافظ تصدق رسول نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ناظرین پس پردہ میں تصدق رسول نقشبندی سے لا الہ الا اللہ سن رہا تھا، سرور زندہ دلاں لا الہ، مجھے ان کی آواز میں بہت خوبصورت لگتا ہے، میں ان سے سنا کرتا ہوں۔ آج یہ نعت کے لیے یقیناً آئے ہوں گے، لیکن میرا دل ہے کہ ہم ان سے یہی سنیں، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب کا مسجد کے حقوق کے حوالے سے ہم پیغام شامل کریں اور کیا حضرت ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلمان بھائی، یقیناً ہر ایک مسلمان اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس زمین پر جو بابرکت ترین مقامات ہیں ان میں ایک برگزیدہ اور محبوب ترین مقام مسجد ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ، ایک ایسی چار دیواری، بلکہ وہ ہم کہا کرتے ہیں کہ سب سے خوبصورت نغمہ، جیسے آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اس نغمے کے گونجنے کی جگہ، آذان کے گونجنے کی جگہ بھی مسجد ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرف برگزیدہ ہی نہیں رکھا اور محبوب ہی نہیں رکھا، بلکہ اگر مسلمان اس کا شوق صرف پیدا کر لے، اس میں جانا، عبادت کرنا، نماز کی ادائیگی یا اس کے حقوق کا ادا کرنا، اس کے اجر کا آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ اگر صرف مسجد کا شوق مسلمان کی زندگی میں آ جائے تو جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کا وہ حصہ ضرور پڑھیے گا
کہ جس میں آقا کریم نے فرمایا تھا کہ حشر کی سختیوں میں صرف مسجد کا شوق رکھنے والے کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ ہائے عطا فرمائے۔ ہائے سبحان اللہ، تو تو جانے والوں کا باقی کیا جب اس کی محبت آ جائے، جب اس سے تعلق آ جائے، جب اس کی عبادت آ جائے، جب اس کی خدمت آ جائے، اور جب اس کے ذرے ذرے سے پیار آ جائے، ظاہر ہے ہم اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ٹھیک ہیں، ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کہنے والا اس کے بارے میں کوئی چھوٹا کلمہ نہ کہہ سکے، تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، کیا بات، اس کو آباد کرنے کے لیے بڑی بڑی ضرورت ہے آج کے بہت دور میں۔ خوبصورت، جتنا آج کلام ہوا ہے اس میں یہ بات بالکل نہیں ہوئی جو علامہ حافظ عبدالحفیظ، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کافی گفتگو ہو چکی ہوتی ہے علماء کرام سے، لیکن بہت منفرد نقطہ نظر ہوتا ہے۔ علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ انکی دعاؤں پر ہی ہم نے روزے کے افطار کی طرف بڑھنا ہے۔ فی الحال میں محمد واسق انصاری اشرفی سے آپ کو نعت رسول مقبول سنا رہا ہوں، بسم اللہ۔ کلام شیخ اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہور جو علم کبھی سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا، کبھی سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی غم کو بغت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی غم کو بغت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، ایک اظہار کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا۔ ماشاءاللہ، تصدق رسول نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر پروڈیوسر بھی آئے تھے بلال میمن صاحب، چلے گئے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جو نغمہ ہے لا الہ الا اللہ کا، ظاہر ہے ان کا بھی ذوق میں سمجھتا ہوں، تو اس کو پیش نظر رکھ کے ہم سب سنیں۔ اچھا ماشاءاللہ موجود ہیں، سرور زندہ دلاں، آپ کے لیے، آپ کی نظر ہے بلال بھائی، سنیں بسم اللہ۔ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قلندروں
دلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور فروغ کون و مقام لا الہ الا اللہ تجلیوں کا جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے بے نیاز ہے بے نیاز خزاں لا الہ الا اللہ ہے بے نیاز خزاں لا الہ الا اللہ بہار باغ جنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا لم اے مالک ارض و سما سر بسجدہ ہو کہ تجھ سے کر رہے ہیں التجا خدا لم اے مالک ارض و سما پوئے فشاں سر پر ہمارے گردش ایام ہیں ہم بھٹک کر رہ گئے ہیں زندگی دشنام ہے ہم کو اس راہ پر چلا جس پر تیرا انعام ہے دے رہا ہے تجھ کو جوہر مصطفیٰ کا واسطہ دے رہا ہے تجھ کو جوہر مصطفیٰ کا واسطہ خدا لم یزل اے مالک ارض و سما خدا لم یزل
ماشاءاللہ کیا بات ہے واسق بھائی. اور ناظرین اکرام اسی مناجات کے پیش نظر آج کا معاشرہ آج کا انتشار جو رب کی تلاش تو بعد میں کرے اپنی تلاش میں ہی نہیں اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھتا کون عاشق خدا کی ذات کا ہے سارا جھگڑا معاشیات کا ہے سارا عالم ہو کا ہے جھگڑا میں اور تو کا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان جھگڑوں سے نکالے اور یکسوئی عطا فرمائے اپنا قرب عطا فرمائے اپنی پہچان اپنی معرفت عطا فرمائے. ناظرین اکرام اب ہم دعا کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. تصدق رسول نقشبندی کی خوبصورت آواز میں آپ کو ایک نعت سنواؤں گا اور انشاءاللہ پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب دعا فرمائیں گے سیگمنٹ میں. پھر اذان مغرب براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے قاری نعمان نعیمی صاحب دیتے ہیں. قاری نعمان نعیمی صاحب کی اذان مغرب اور مختصر نماز مغرب کے وقفے کے بعد دنیائے علم و فن کے ایک بہترین ماشاءاللہ ثناخواں ایک بہترین شخصیت دنیا بھر میں جن کی آواز کو محبت سے سنا جاتا ہے دلوں پر راج کرنے والے لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور انتہائی قداور ترین شخصیت نعت کی دنیا میں پروفیسر الحاج عبد الرؤوف روفی صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نعت ہی نعت میں موجود ہوں گے. اس وقت میں آپ کو تصدق رسول نقشبندی سے پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے. بسم اللہ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا تو حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے حضور نصیر ان کے کون ہے رسول ایسا ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم آس اور امید کے ساتھ میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے التجا لے کر شرق و غرب کے سارے مسلمان ہمارے لفظوں میں شریک ہو کر دعا میں شریک ہو کر عرض گزار ہے مولا اس ماہ مبارک کا فیضان نصیب فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کے انعامات نصیب فرما خصوصاً اس عشرہ آخری کے اندر مولا جہنم سے آزادی عطا فرما. یا الہ العالمین جہنم کے ذلت والے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما.
اس وحشت و دہشت سے، اس ہیبت و نار سے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کی پناہ عطا فرما۔ میرے اللہ کریم سب کی مغفرت فرما، سب کو دارین کی سعادتیں اور جزائیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، صدقہ آل نبی کا، اصحاب نبی کا مولا اس دنیا میں بھی شاد رکھنا، آباد رکھنا، دین والوں کو سرخرو رکھنا، دین کو سربلند رکھنا۔ یا اللہ پیغام مصطفیٰ کو تا قیام قیامت مولا کریم رونق آباد اور بہار عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔